के दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। पिछली वीडियो में इराक कुवैत जंग के हवाले से बात की और नवाज के दौरे इक़्तिदार पर बात की। अब इस वीडियो को मुकम्मल करते हैं। नवाज के पहले दौरे हुकूमत को, नवाज और असलम बेग की लड़ाई और इसहाक का क्या किरदार था, कराची ऑपरेशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल, मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी जाती है, नवाज की निजकारी की पॉलिसी क्या थी, नवाज और एटमी हथियारों की दौड़ की दास्तान। इन सब सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं। नवाज की हुकूमत कुछ अजीबो गरीब मोड़ पर आ चुकी थी। एक तरफ इराक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब हो चुके थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिशें की जा रही थी और ये पॉलिसी आगे चलकर बेनजीर और मुशर्रफ के दौर में 2003 तक सदाम की बरतरफी तक जारी रखी है। नवाज ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर कश्मीर का मसला भी उठाया और अफगानिस्तान में पुरअमन मुंतकिली के लिए काम किया, सरहद पार गैर कानूनी मंशियात और हथियारों की तिजारत को रोकने के लिए। नवाज के 1991 में खलीजी जंग में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग के साथ ताल्लुकात में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। नवाज और बेग की रजामंदी से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में हिस्सा लिया। जो वाकया ये था, गल्फ वार शुरू होती है तो असलम बेग और नवाज फैसला करते हैं कि अपने फौजी दस्तों को गल्फ भेजना चाहिए। असलम बेग इस फैसले में शामिल थे और उनकी रजामंदी भी थी। फौजी दस्ते रवाना हो जाते हैं। फिर असलम बेग हुकूमती पॉलिसी के बरअक्स अपना बयान जारी करते हैं। हुकूमत तक को एतमाद में नहीं लिया गया। असलम बेग ने और अखबार में हेडलाइन असलम बेग ने दूसरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी की खुलकर मुखालफत की। नवाज को डिप्लोमेटिक जराए से पैगाम मौसूल हुआ कि जो आपने फौजी दस्ते भेजे हैं वो वापस बुला लिए जाएं। अब अगर वापस बुलाने थे तो सऊदी अरब भेजे क्यों? और नवाज हुकूमत को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि दोस्त मुल्क को क्या मुंह दिखाएं। दूसरी तरफ आर्मी स्पेशल ग्रुप और नेवल स्पेशल ग्रुप को सऊदी अरब में तैनात किया गया ताकि सऊदी शाही खानदान को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। नवाज शरीफ इन सब मसलों को लेकर जो असलम बेग ने किया उसको लेकर सदर इसहाक के पास जाते हैं कि या तो आप बेग से बात कर लें, इसका हल निकालें, या मैं हुकूमत छोड़ देता हूँ। सदर नवाज को तसल्ली देकर मामला दबा देते हैं, जबकि सदर ने ना इस मसले पर बेग को बुलाया और ना नवाज को। बस खुश होते रहे। नवाज और बेग की आपस में ठन गई, उनका इक़्तिदार मजबूत रहे। दूसरी तरफ नवाज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के साथ काम करने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, जो कि कराची और सिंध में काफी ताकतवर हुए थे। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को नजरअंदाज करने और पंजाब और कश्मीर को खूबसूरत बनाने पर तवज्जो मरकूज करने की वजह से नवाज की खुलकर मुखालफत कर रहे थे। MQM ने भी नवाज की कदामत पसंदी की मुखालफत की। अगरचे MQM ने नवाज के साथ हुकूमत बनाई थी, लिबरलिज्म और कदामत पसंदी के दरमियान यानी जदीद सोच और पुराने ख्यालात के दरमियान सियासी तनाव
1992 میں بہت سے تشدد پسند گروہوں کے درمیان تنازعات میں بدل گیا۔ انہی سب مسئلوں کے درمیان مسلم لیگ نون بنائی جا چکی تھی 18 جولائی 1992 میں، جس کی بنیاد نواز نے رکھی، جو کہ مسلم لیگ سے نکل کر بنی تھی، جو کہ ابھی بھی IJI کی اتحاد میں تھی۔ MQM اور PMLN یعنی نواز کے درمیان لڑائی بہت بڑھ گئی، اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے نواز طاقت کے آپشن کو استعمال کر نواز کی پارٹی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی سربراہی میں نیم فوجی آپریشن شروع کرنے کی قرارداد منظور کرتے۔ 1992 میں کراچی میں تشدد ٹوٹ پڑا اور معیشت کو ٹھپ کر کے رکھ دیا، اور اس دوران بے نظیر اور درمیان میں بائیں بازو کی پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت غیر جانبداری رکھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا یعنی بے نظیر بھٹو کا بھائی مرتضیٰ بھٹو نے دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے آپریشن معطل ہوا۔ 1992 1992 اور 1994 1994 کے عرصے کو کراچی شہر کی تاریخ میں سب سے زیادہ خونریزی کا عرصہ سمجھا جاتا ہے، جس میں ہزاروں لوگ لاپتہ ہوئے۔ نواز حکومت NERP کے تحت اقتصادی تعمیر نو پروگرام اپنی اقتصادی پالیسیوں کا اعلان کیا۔ اس پروگرام نے مغربی طرز کی سرمایہ دارانہ معیشت کی انتہائی سطح کو متعارف کروایا، لیکن اصل مسئلہ بے روزگاری کا جوں کا توں تھا۔ بے روزگاری نے پاکستان کی اقتصادی ترقی کو محدود کر دیا، اور نواز کا خیال تھا کہ صرف نجکاری ہی اس مسئلے کو حل کر سکتی۔ نواز نے نجکاری اور معاشی لبرلائزیشن پر مبنی معیشت متعارف کروائی، خاص طور پر بینکوں اور صنعتوں کے لیے، اور امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ معاشی ترقی کو تیز کرنے کے لیے زیادہ نجی بچت اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے ذریعے پاکستان کو جنوبی کوریا میں تبدیل کرنے کی ویژن کی پیروی کرتا۔ نجکاری پروگرام نے 1970 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے ذریعے جو قومی تحلیل کی پالیسی تھی اس کو پلٹ کے رکھ دیا۔ 1993 تک تقریباً 115 قومی صنعتیں نجی ملکیت کے لیے کھول دی گئی، جن میں نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن پاکستان، نیشنل شپنگ کارپوریشن، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان، انٹرنیشنل ایئر لائن PIA پاکستان، ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن اور پاکستان اسٹیٹ آئل شامل۔ اس نے معیشت کو تو فروغ دیا، مگر بولی لگانے میں مقابلے کی کمی نے کاروباری مخصوص امیر طبقے کو آگے بڑھنے کی اجازت دی اور دولت کے فرق کو مزید وسیع کیا۔ صاف ہے اتنی بڑی کمپنیاں کوئی عام بندہ تو خرید نہیں سکتا، جو خریدے گا وہ پہلے ہی اتنا امیر ہوگا، اس سے فائدہ تھا تو بس حکومت کا، عام بندے کو کیا ملنا، جس سے سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوا۔ سابق ایڈوائزری ڈاکٹر مبشر حسن نے نواز کی نجکاری کو غیر آئینی قرار دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا قومیانی کی پالیسی کو پارلیمنٹ نے آئینی حیثیت دی تھی اور نجکاری کی پالیسی غیر قانونی تھی اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ہوئی۔ نواز نے معیشت کو تو متحرک کرنے کے لیے کئی بڑے پیمانے پر منصوبے شروع کیے، جیسے غازی بروتا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ۔ تاہم بے روزگاری ابھی بھی ایک چیلنج بنی ہوئی تھی نواز شریف کے لیے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز نے نوجوان پاکستانیوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹائز یلو کیب ٹیکسیاں برآمد کی، لیکن چند ہی قرضے واپس کیے گئے اور نواز کو اپنی اسٹیل انڈسٹری کے ذریعے ان کی ادائیگی پر مجبور کیا گیا۔ نواز کے منصوبوں کو یکساں طور پر تقسیم نہیں کیا گیا، پنجاب اور کشمیری صوبوں پر توجہ مرکوز کرتے رہے، ان کی حمایت کی بنیاد پر۔ KPK یعنی سرحد اور بلوچستان میں بہت کم اور صوبہ سندھ میں صنعت کاری سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کی شدید تنقید کے بعد نواز
نواز نے اورنگی کاٹیج انڈسٹریل زون کو مکمل کیا، لیکن اس سے بھی سندھ میں ان کی ساکھ ٹھیک نہیں ہوئی۔ مخالفین نے نواز پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اور اپنے کاروبار کے لیے کارخانے بنانے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر رہے ہیں۔ مسلح افواج کے خفیہ صنعتی گروہ کو پھیلانے اور جنرلوں کو رشوت دینے کے لیے صنعت کی نجکاری کے دوران نواز نے پاکستان میں سائنس پر شدید حکومتی کنٹرول کے اقدامات کیے اور اپنی اجازت کے تحت منصوبوں کو رکھا۔ 1991 میں نواز نے NIO نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشیانوگرافی کی سائنسی ہدایت کے تحت پاکستان نیوی کے ویپنز یعنی ہتھیار انجینئرنگ ڈویژن کے ساتھ مل کر انٹارکٹک پروگرام کی بنیاد رکھی اور اسے منظوری دی، اور سب سے پہلے جنا انٹارکٹک اسٹیشن اور پولر ریسرچ سینٹر قائم کیا۔ 1992 میں پاکستان سائنسی کمیٹی برائے انٹارکٹک ریسرچ کا ایسوسی ایٹ ممبر بنا۔ نواز نے ایٹمی ہتھیاروں اور توانائی کے پروگرام کو اپنی اولین ترجیح میں ایک بنایا، جوہری توانائی پروگرام کو وسیع کیا اور جان بوجھ کر ابہام کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایک جوہری پروگرام جاری رکھا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کے ساتھ جوہری بحران پیدا ہوا، جس سے دسمبر 1990 میں پاکستان پر پابندیاں سخت کر دی گئی اور مبینہ طور پر ملک کو یورینیم افزودگی کے پروگرام کو روکنے کی خاطر خواہ اقتصادی امداد کی پیشکش کی گئی۔ امریکیوں کی پابندی کے جواب میں نواز نے بیان دیا، پاکستان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، اور اگر بھارت نے ایٹم بم بنانے کا ارادہ ختم کیا تو وہ بھی جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرے گا۔ پابندیوں نے فرانسیسی ساختہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے منصوبے کو روک دیا۔ اس کے لیے نواز کے مشیروں نے بین الاقوامی IAEA جوہری توانائی ایجنسی سے بھرپور لابنگ شروع کر، جس نے چین کو NUPP1 جوہری پاور پلانٹ قائم کرنے اور اپ گریڈ کرنے کی اجازت دلوائی۔ نواز کی نیوکلیئر پالیسی کو بھارت کے خلاف کم جارحانہ سمجھا جاتا تھا، جس کی توجہ نیوکلیئر پاور اور ادویات کے ذریعے قومی استعمال پر تھی، جسے US ایٹمز فار پیس پروگرام کے تسلسل کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے لیے اپنی پالیسیوں کو فروغ دینا۔ نواز کے دور کا سب سے بڑا سکینڈل کوآپریٹو سوسائٹیز سکینڈل تھا۔ نواز کو کوآپریٹو سوسائٹیز سکینڈل سے سیاسی حمایت کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ سوسائٹیاں ممبران سے ڈپازٹ لے لیتی اور قانونی طور پر صرف ممبران کو ممبرشپ کے فائدے کے مقاصد کے لیے قرض دے سکتی تھی۔ تاہم بد انتظامی کے نتیجے میں 1992 میں لاکھوں پاکستانی متاثر ہوئے۔ پنجاب اور کشمیر سے لے کر لگ بھگ 7 لاکھ لوگوں نے اپنی جمع پونجی کھو دی، اور یہ پتہ چلا کہ اتفاق گروپ آف انڈسٹری یعنی نواز کی سٹیل مل کو اربوں روپے دیے گئے تھے۔ اگرچہ قرضوں کی ادائیگیاں کی گئی، لیکن نواز کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ نواز نے صدر اسحاق کے ساتھ اختیارات کی جنگ لڑی اور سنگین مسائل پیدا کی۔ وہی اسحاق جس نے ضیاء عامریت کے دوران نواز کو اہمیت دی۔ 18 اپریل 1993 کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے اسحاق نے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے اپنے ریزرو اختیارات کا استعمال کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے میر بلخ شیر مزاری کو عبوری وزیر اعظم مقرر کیا گیا، مگر ادھر بھی نواز شریف تھے۔ انہوں نے ایکٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چیلنج کر دیا، اور سپریم کورٹ نے 10-1 کا فیصلہ دیا کہ صدارتی حکم غیر آئینی تھا، کہ صدر صرف اس صورت میں اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے جب آئینی خرابی واقع ہو۔
حکومت کی نااہلی اور بدعنوانی غیر متعلقہ ہو۔ جسٹس سجاد علی شاہ وہ واحد جج تھے یعنی اختلافی جج تھے جنہوں نے صدر کے اس عمل کو ٹھیک کہا اور اپنے نوٹ میں لکھا صدر نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اور سجاد علی شاہ بعد میں پاکستان کے 13ویں چیف جسٹس بنے۔ اختیارات کے مسائل ہوتے رہے، نواز اپنی جگہ پر بضد تھے کہ انہیں عدالت نے بحال کیا۔ جولائی 1993 1993 فوج اور ISI اور متعدد حلقوں کے دباؤ پر نواز ایک معاہدے کے تحت استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ یہ افواہ کہ نواز کو آج تک حکومت نہیں کرنے دے گی اور اسحاق نے پہلی حکومت برطرف کی تھی، یہ غلط ہے۔ باقی حالات تو ٹھیک نہیں تھے، ان دنوں میں اختیارات کی جنگ چل رہی تھی، تو پہلی حکومت میں نواز کو اسحاق خان نے برطرف کیا مگر انہیں عدالت نے بحال کر دیا۔ مگر دوسری دفعہ بحال ہونے کے بعد نواز شریف نے معاہدے کے تحت خود استعفیٰ دیا تھا۔ معاہدے کے تحت صدر اسحاق خان کو بھی اقتدار سے ہٹانا تھا۔ چیف آف سٹاف جنرل شمیم عالم اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے اسحاق خان کو ایوان صدر سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا اور سیاسی اختلاف یعنی تعطل کو ختم کر دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کی جانچ پڑتال کے تحت اب پوری حکومت تشکیل دی گئی اور جس کے ذریعے 3 ماہ میں نئے پارلیمانی انتخابات کرائے گئے۔ 18 اپریل 1993 کو نواز شریف برطرف ہوتے ہیں۔ 26 مئی 1993 1993 کو عدالت سے بحال ہو جاتے ہیں۔ محلاتی سازشوں کا کمال تھا۔ 18 جولائی 1993 1993 کو صدر کو ساتھ لے کر بیک وقت رخصت ہوتے ہیں یعنی استعفیٰ دیتے ہیں۔ ریکارڈ بنا تھا 1 سال میں 3 صدر 5 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ نواز شریف کی پہلے دور حکومت کی داستان مکمل ہوئی۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔